ये झूठ है। ज़रमीना की आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसे खुद भी लगा जैसे वो अपने अंदर ही बोल रही हो। उसकी बड़ी बड़ी मखरूती आंखों में आंसू तैरने लगे, जिन्हें वो अपनी तमाम तरज़िद्दी फितरत के बावजूद रोकने में नाकाम हो रही थी। ये निकाहनामा नकली है, आपने मुझे डराने के लिए ये सब। शाहसवार ने जेबों से हाथ निकाले। उसकी लंबी मजबूत उंगलियां एक पल के लिए सोफे के बाजू पर टिकी और फिर वो इंतहाई धीमे नपे तुले कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। उसके चमड़े के बूटों की फर्श पर पड़ती थाप ज़रमीना के दिल की धड़कन के साथ ताल मिला रही थी। ज़रमीना ने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पुश्त भारी लकड़ी के बंद दरवाजे से जा लगी। फरार का कोई रास्ता नहीं था। शाहसवार खानज़ादा ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता। ज़रमीना गुल। वो उसके इतने करीब आकर रुका कि उसकी सांसों की तपिश ज़रमीना के सर्द पड़ते गालों को छूने लगी। उसकी गहरी भारी आवाज़ में एक ऐसी मिठास और काट थी जो ज़रमीना के पूरे वजूद को सहरज़दा कर रही थी। और अब अगर तुम्हारी ज़ुबान से मेरे लिए दोबारा वो लफ्ज़ निकला तो उसकी सज़ा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ज़रमीना ने खौफ और हया के मिले जुले एहसास के तहत फ़ौरन अपनी दोनों उंगलियां अपने कांपते होठों पर रख लीं। उसकी मासूमियत और चंचलपन अब उसके अंदर एक शदीद खौफ के नीचे दब चुके थे, लेकिन उसकी आंखों की वो अबदी शरारत अब भी पूरी तरह मरी नहीं थी। वो नीचे झुककर उसके कुर्ते के दामन को अपनी मुट्ठी में दबोच गई, जैसे खुद को गिरने से बचा रही हो। शाहसवार के लबों के किनारे पर एक बहुत ही मुबहम दिल पिघला देने वाली मुस्कुराहट उभरी। उसने अपना एक हाथ उठाया और इंतहाई नरमी से ज़रमीना की ऊन की बनी ऊनी टोपी, जो सफ़र की अफरा तफरी में दाईं तरफ को बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी थी, उसे आहिस्ता से पकड़कर बिल्कुल सीधा किया। उस नाजुक ऊनी बनावट के नीचे से झांकती उसकी पेशानी पर शाहसवार के पोरों का लम्स इतना गर्म और नरम था कि ज़रमीना ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम्हें क्या लगा था मीनू? शाहसवार का लहजा अब और भी धीमा और भी रोमानवी हो चुका था कि शाहसवार खानज़ादा की गाड़ी में उसकी इजाज़त के बगैर कोई परिंदा भी पर मार सकता है। तुम हवेली से इस काली गाड़ी की पिछली सीट के नीचे इस भारी कंबल में छुपकर यहाँ तक आ गई और तुम्हें लगा कि किसी को खबर नहीं होगी। ज़रमीना ने झटके से आंखें खोली। उसका चेहरा अब गुस्से और शर्मिंदगी से टमाटर की तरह लाल हो रहा था। आपको पता था कि मैं गाड़ी में हूँ और आपने मुझे रोका नहीं? लाला, आपने जानबूझकर गाड़ी का हीटर इतना तेज़ कर दिया था ना, मेरा दम घुट रहा था वहाँ। ज़रमीना गुल। शाहसवार की बारूद कड़कती हुई आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। उसकी आंखों में यकदम एक सख्त जलाल उभर आया, जिसने मीनू को अंदर तक हिला कर रख दिया। मैंने अभी चंद सेकंड पहले तुम्हें किस चीज़ से मना किया था? क्या तुम्हें मेरा हुक्म समझ नहीं आता? मीनू ने खौफ के मारे फ़ौरन अपने दांतों तले अपनी निचले होंठ दबा ली। उसकी आंखें डर के मारे मज़ीद फैल गईं और वो सहम कर दरवाजे से मज़ीद चिमट गई। शाहसवार का ये गुस्सा सच्चा था और वो जानती थी कि खानज़ादा ख़ानदान में शाहसवार के गुस्से का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शाहसवार ने उसकी घबराहट देखकर गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ को दोबारा धीमा करते हुए उसके चेहरे के और करीब झुका। अगर मैं तुम्हें रास्ते में ही रोक देता तो तुम्हारी ये ज़िद कैसे पूरी होती? तुम जिस मनकूह शौहर को रोज़ कोसती हो, जिसके खौफ से तुम रातों को उठकर बैठी रहती हो, वो कोई बूढ़ा खड़ूस या बदसूरत इंसान नहीं है। मीनू तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं पिछले 10 साल से सिर्फ इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि मेरी ये नादान चंचल लड़की थोड़ी बड़ी हो जाए, ताकि मैं उसे अपनी बाइक पर बिठाकर अपनी दुनिया का ताला सौंप सकूं। कमरे की आतिशदान की आंच अब उन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। जहां एक नादान लड़की का खौफ और एक कड़ियल लड़के का बेपनाह दिल पिघला देने वाली शिद्दत एक दूसरे में गुम हो रहे थे। ज़रमीना का दिमाग एकदम धुंधला गया और उस बंद कमरे के सकूत में उसकी सोचें उड़कर सीधी चंद घंटे पहले की उस ठुठरती हुई सुबह में जा पहुंची, जब ये सारी फिल्म शुरू हुई थी। खानज़ादा हवेली के पिछले दालान में उस वक्त कोहराम छाया हुआ था, जब मीनू ने अपने दोनों कज़न्स दानियाल और हरीम को बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती माल्टे के दरख्त के पीछे खींचा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जोश से चमक रही थीं
اور وہ کسی بین الاقوامی جاسوس کی طرح دھیمی آواز میں پھسپھسا رہی تھی۔ میں تم لوگوں سے آخری بار کہہ رہی ہوں، چلو میرے ساتھ، چترال کی وادیاں، وہ برفیلے پہاڑ، وہ کالاش کا ڈانس۔ لالا تو میٹنگ میں مصروف ہو جائیں گے، ہم پیچھے خوب تفریح کریں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ دانیال نے اپنے ناخن چباتے ہوئے حویلی کے گراج میں کھڑی اس چمکتی ہوئی خوفناک کالی 4x4 کو دیکھا جس کی چابیاں نوکر ابھی ابھی اندر رکھ کر گیا تھا۔ مینو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ شاہ سوار خانزادہ ہے، کوئی بوتل سے نکلا جن نہیں ہے جس سے ہم آئس کریم کی فرمائش کرتے ہیں۔ اگر اسے پتہ چلا کہ ہم اس کی گاڑی میں چوروں کی طرح بیٹھے ہیں تو وہ ہمیں چترال کے پہاڑوں سے نیچے پھینک دے گا۔ میں نے ابھی اپنی زندگی جینی ہے، مجھے لالا کے لیدر جیکٹ والے موڈ سے سخت خوف آتا ہے۔ حریم نے بھی فوراً ہاتھ جوڑے۔ ہاں مینو، لالا کا غصہ جانتی ہو نا، جب وہ اپنے روڈ ہیرو والے موڈ میں ہوتے ہیں تو بڑے بڑے بزنس مین ان سے بات کرتے ہوئے کانپتے ہیں۔ تم پلیز چلی جاؤ، ہمیں معاف کرو، ہم نے دادی جان کی ڈانٹ نہیں کھانی۔ بزدلو، ڈرپوک انسانوں، مینو نے تل ملا کر پاؤں پٹکا۔ اس کی وہی اونی ٹوپی اس کی پیشانی پر جھکائی تھی۔ چلو نہ جاؤ، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ میں اس کالی بڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ کے نیچے اس بھاری اونی کمبل کے پیچھے چھپ جاؤں گی۔ لالا کو کیا پتہ چلے گا، وہ تو بس اپنے بڑے بڑے بزنس فونز اور اپنی بائکس کے زوم میں گم رہتے ہیں۔ اور پھر وہ واقعی بلی کی طرح دبے قدموں گیراج کی طرف بڑھی تھی۔ دانیال اور حریم دور کھڑے خوف اور حیرت کے مارے منہ کھولے اسے دیکھتے رہے، جبکہ مینو نے بڑی ہوشیاری سے پچھلا دروازہ کھولا اور سیٹوں کے درمیان موجود اضافی سامان اور بڑے اونی کمبل کے پیچھے خود کو ایک چھوٹی سی گٹھری کی طرح سکیڑ کر چھپا لیا۔ اس کا دل اس وقت بھی اتنی ہی زور سے دھڑک رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اب شاہ سوار کے سامنے دھڑک رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے، شاہ سوار کے بیٹھنے اور چترال کے دشوار گزار راستوں پر گاڑی کے گرجنے تک مینو نے اپنی سانسیں روکے رکھی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ سفر کے دوران ایک وقت ایسا آیا تھا جب گاڑی کا ہیٹر غیر معمولی طور پر تیز ہو گیا تھا اور مینو اندر ہی اندر پگھلنے لگی تھی، لیکن اس نے اپنی ضد کے مارے اف تک نہیں کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شاہ سوار خانزادہ کو بے وقوف بنا چکی ہے، لیکن اب ہوٹل کے اس VIP سوئٹ میں کھڑے ہو کر اسے سب سمجھ آئی تھی کہ شکاری تو کوئی اور تھا، وہ تو خود چل کر اس کے جال میں آئی تھی۔ زرمینہ نے اپنی بند آنکھیں جھٹکے سے کھولی اور شاہ سوار کی گرفت سے نکلنے کے لیے اپنے دونوں چھوٹے ہاتھ اس کی چوڑی لیدر جیکٹ سے ڈھکی چھاتی پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ آپ بہت برے ہیں، آپ کو پتہ تھا، آپ کو سب پتہ تھا اور آپ نے مجھے تڑپایا۔ میں نے اب کوئی چترال وترال نہیں گھومنا، میں دادی جان کو فون کروں گی کہ آپ نے مجھے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ شاہ سوار نے اس کی کمزور مزاحمت پر ایک ہلکا سا قہقہا لگایا، ایک ایسا گہرا مردانہ قہقہا جس نے کمرے کی سردی کو یکسر ختم کر دیا۔ اس نے زرمینہ کو آزاد تو کر دیا، لیکن خود اس کے بالکل سامنے صوفے کے ہینڈل پر بیٹھ گیا۔ اس کے بازو اس کے سینے پر بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں اب وہ رومانوی حرارت پوری طرح اود کر آئی تھی۔ فون کرنا ہے؟ شاہ سوار نے اپنا مہنگا اسمارٹ فون جیب سے نکال کر صوفے پر اچھال دیا۔ یہ لو کرو فون، لیکن دادی جان کو یہ ضرور بتانا کہ ان کی لاڈلی مینو اپنے اسی کھڑوس بدصورت منکوہ کے ساتھ چترال کے ایک ہی ہوٹل کے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہے، جس سے وہ بھاگنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ زرمینہ نے فون کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی بم ہو، اور پھر غصے سے اپنی سیدھی کی ہوئی اونی ٹوپی کو ایک بار پھر جھٹکتی ہوئی بیڈ کی طرف بھاگی۔ آپ سچ میں بہت کھڑوس ہیں شاہ سوار خانزادہ۔ حویلی کا وہ پچھلا دالان جیسے کسی بڑی سلطنت کا دربار تھا، جہاں روز صبح سویرے 9-10 سروگی ایک آوارہ فوج اکٹھی ہوتی تھی، اور اس پوری ٹولی کی اکیلی ملکہ زرمینہ گل تھی۔ اس فوج کا ہر سپاہی اپنی جگہ ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ تھا، جسے گنتے ہوئے بھی مینو کو فخر محسوس ہوتا تھا۔ حیدر جو ہر وقت ٹینس کی گیند ہاتھ میں اچھالتا، مینو کو تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا۔
حریم جو ہمیشہ مینو کی ہر مہم میں اس کی سچی مشیر بنتی، عاصم جو ٹولی کا سب سے موٹا اور کھاؤ پیو کزن تھا اور اس کا آدھا وقت باورچی خانے کے چکر لگانے میں گزرتا، دانیال جو اپنی اینک ناک پر ٹکائے ہر وقت لوڈو کے بورڈ پر مینو کی چیٹنگ پکڑنے کی ناکام کوشش کرتا، زویا جو مینو کا اشارہ پاتے ہی کسی کے بھی جوتے چھپا دیتی، ارم جو ہر وقت خاندان کی غیبتوں کا کچا چٹھا لے کر بیٹھتی، سعد جو حیدر کے ساتھ مل کر حویلی کے پچھلے گراج میں بائک ریسنگ کے منصوبے بناتا، شایان جو ٹولی کا سب سے معصوم کزن تھا اور مینو کے ہر غلط کام کا الزام اپنے سر لے لیتا، اور منال جو اپنے مہنگے کپڑوں اور میک اپ کی فکر میں ہر وقت مینو سے دور رہنے کی اداکاری کرتی۔ ان سب کزنز کو ایک اشارے پر نچانا صرف زرمینہ گل کا ہی کمال تھا اور یہ سب مل کر حویلی کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیتے تھے۔ حیدر، اگر اب کہ تو نے گیند اس طرف پھینکی تو یاد رکھنا، تایا ابو سے کہہ کر تمہارا یہ بلاک اڑوا دوں گی۔ مینو نے اپنی اونی ٹوپی کو ایک جھٹکے سے پیچھے کرتے ہوئے حیدر کو گھورتے ہوئے دھمکایا۔ حیدر نے گیند کو اچھالا اور عاصم کی طرف دیکھ کر زور سے قہقہا لگایا، جو اس وقت چوری کی ہوئی باقر خانی منہ میں ٹھوس رہا تھا۔ ارے مینو بی بی، باتیں تو دیکھو ذرا، ان کی دانیال میاں کل رات کا پورا کچا چٹھا تایا ابو کے سامنے کھولنے ہی والے ہیں، تم اپنی فکر کرو۔ حیدر نے آنکھ ماری تو حریم، زویا اور ارم ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ منال نے دور بیٹھ کر اپنے سوٹ کو جھٹکا، جبکہ شایان اور سعد لوڈو کے بورڈ پر گوٹیاں سیٹ کرنے میں مینو کی مدد کر رہے تھے۔ خبردار جو کسی نے تایا ابو سے کچھ کہا، مینو نے اپنے لال گالوں کو مزید پھلاتے ہوئے حریم کی پسلی میں کوہنی ماری۔ لو سنو ذرا اس کی دھمکی، روک تو ایسے جماتی ہے جیسے حویلی کی مالک یہی ہو۔ حیدر نے گیند مینو کی طرف اچھالی، جسے مینو نے ایک ہاتھ سے لپک لیا۔ اور دانیال بھائی، تم اپنی اینک سیدھی کر کے لوڈو کے دانے گنو، میری مخبری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مینو نے آئی برو چکا کر کہا تو عاصم نے اپنی آخری باقر خانی نگلتے ہوئے تالی بجائی۔ سچی مینو، اگر تو نے تایا ابو کو بتا دیا نا کہ کل رات حویلی کی دیوار پھاند کر کون باہر گیا تھا، تو حیدر اور سعد کا تو باہر جانا ہی بند ہو جائے گا۔ عاصم کی بات پر حیدر اور سعد کے چہرے کا رنگ یک دم اڑ گیا اور ارم نے فوراً اس نئے اسکینڈل پر کان کھڑے کر لیے۔ اچھا بابا معافی، تم تو پورے خاندان کی فائلیں کھول کر بیٹھ جاتی ہو۔ حیدر نے فوراً ہاتھ جوڑے تو حریم نے مینو کا بازو ہلایا، جہاں زویا پہلے ہی فرش پر بیٹھ کر لوڈو کی گوٹیاں درست کر رہی تھی۔ حویلی کا یہ حصہ ہمیشہ ان کے اسی ادھم قہقہوں اور لوڈو کے بورڈ پر ہونے والی نوک جھونک کے شور سے گونجتا رہتا تھا۔ مینو اس 9 کزنز کی ٹولی کی روح تھی، کبھی حیدر کی ٹینس بال چھپا دینا تو کبھی دانیال کی لوڈو کی گوٹیاں اڑا کر اسے پریشان کرنا اس کا روز کا مشغلہ تھا، اور عاصم تو ہر وقت مینو کے پیچھے کھانے پینے کی چیزوں کی فرمائشیں لے کر گھومتا رہتا تھا۔ لیکن اس گل گپاڑے، اس ہڑبونگ کی ایک حد تھی۔ ایک ایسا نام تھا جس کے ذکر پر ہی حیدر کی گیند ہاتھ میں جم جاتی، حریم کا دوپٹہ سر پر آ جاتا، عاصم کا نوالا حلق میں پھنس جاتا اور مینو کے لبوں سے قہقہا ایسے غائب ہوتا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ شاہ سوار خانزادہ، وہ جب اپنی مخصوص باروب روایتی انداز میں ہاتھ میں بھاری بائک کی چابیاں گھماتا ہوا دالان کے قریب سے گزرتا تو پوری ٹولی چڑیوں کی طرح اڑ کر الگ الگ کونوں میں دبک جاتی۔ مینو جو ابھی سیکنڈ پہلے حیدر کا سر پھاڑنے کی دھمکیاں دے رہی ہوتی تھی، کسی ستون کے پیچھے ایسے کھڑی ہو جاتی جیسے اس سے زیادہ گائے لڑکی اس پورے شہر میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے آتے ہی سہم جاتی تھی۔ اس کی گہری چمکدار آنکھوں کا ایک رخ ہی اس کا سارا چنچل پن نچوڑنے کے لیے کافی ہوتا تھا، لیکن پنگے بازی کی عادت بھی تو ایک نشہ تھی جو خوف پر بھی بھاری پڑ جاتی تھی۔ پرانی لائبریری کا وہ سنسان راہداری ہمیشہ خاموش رہتی تھی، جہاں شام کے دھندلکے میں لکڑی کے فرش پر گرنے والے سائے بھی گہرے ہو جاتے تھے۔ مینو اپنے اونی ٹوپے کو ہاتھ میں گھماتی ہوئی حیدر سے اپنا لال دوپٹہ واپس چھیننے کے جلدی میں الٹے قدموں پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کا پورا دھیان پیچھے دالان کی طرف تھا اور اس کے قدم اندھا دھند لکڑی کے اس گیلے چکنے فرش پر پڑ رہے تھے۔ حیدر کے بچے، اگر میرا دوپٹہ خراب ہوا تو، لفظ اس کے حلق میں ہی جم گئے جب اس کا پاؤں فرش پر بری طرح پھسلا۔ توازن کھوتے ہی مینو کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ اس ویران گلیارے میں دور دور تک کوئی نہیں تھا اور اس نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔
لیکن وہ نہ زمین پر گرنے کے بجائے ایک انتہائی مضبوط چٹان جیسے حصار میں جا سمائی۔ شاہ سوار خانزادہ جو گہرے سرمئی رنگ کے کرتے کے اوپر بلیک لیدر جیکٹ پہنے وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے پلک جھپکنے میں اپنا بھاری لچکدار بازو مینو کی نازک کمر کے گرد لپیٹا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ کر سیدھا کر دیا۔ مینو کی بند آنکھیں جھٹکے سے کھلیں۔ اس کا سارا وجود شاہ سوار کی چوڑی چھاتی سے بالکل پیوست تھا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ اس حد تک مٹ چکا تھا کہ مینو کو اپنے گالوں پر شاہ سوار کی تیز گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی کمر پر شاہ سوار کی انگلیوں کی گرفت اتنی گہری اور جاندار تھی کہ مینو کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ شاہ سوار کی سیاہ چمکدار آنکھیں اس وقت مینو کے چہرے کے ایک ایک نقش پر جم گئیں، جن میں غصے سے زیادہ ایک مبہم سحر انگیز جلال تھا۔ ہوش کہاں ہے تمہارے؟ شاہ سوار کی آواز غیر معمولی طور پر دھیمی، گہری اور کچھ زیادہ ہی نزدیک سے ابھری۔ اس کی بھاری آواز کا وہ سرگوشی نما انداز مینو کے کانوں میں پگھلتے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ اگر میں نہ ہوتا تو اب تک تمہارا یہ تماشا ختم ہو چکا ہوتا۔ وہ لالا حیدر، مینو نے بوکھلا کر اپنے دونوں چھوٹے ہاتھ اس کے مضبوط کندھوں پر ٹکا دیے، لیکن اس کی انگلیوں کے نیچے لیدر جیکٹ کی سردی اور شاہ سوار کے وجود کی تپش اسے مزید الجھا رہی تھی۔ شاہ سوار کی آنکھیں یکدم سکڑی۔ اس نے مینو کو الگ کرنے کے بجائے اپنی گرفت اس کی کمر پر اور سخت کی اور اسے اپنے وجود کے مزید قریب کر لیا۔ اس کا چہرہ مینو کے اتنے نزدیک جھکا کہ ان کی ناک کے سرے تقریباً ایک دوسرے کو چھو رہے تھے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اس کی آواز اب اور بھی دھیمی، مدھم اور سحر انگیز ہو چکی تھی، جیسے وہ کوئی خفیہ بات کہہ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کا گہرا تاریک جلال مینو کی معصومیت کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ مجھے اس نام سے مت پکارا کرو زرمینہ گل، تمہاری زبان سے یہ لفظ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ سوری شاہ سوار بھائی، مینو نے خوف اور حیا کے ایک ایسے شدید سحرزدہ احساس کے تحت اپنے دانتوں تلے نچلا ہونٹ دبا لیا کہ اس کے گال شرم سے دہکنے لگے۔ وہ اس کے اس غیر معمولی اور مسحور کن دباؤ سے نکلنے کے لیے تڑپ اٹھی، لیکن شاہ سوار کا بازو اس کی کمر کے گرد کسی آہنی کڑے کی طرح بند تھا۔ میں تمہارا بھائی بھی نہیں ہوں۔ شاہ سوار نے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے مینو کی پیشانی پر جھکی اونی ٹوپی کو انتہائی آہستہ سے ریشم کی طرح پیچھے سرکایا۔ اس کے پوروں کا لمس مینو کی جلد پر ایک سنسنی پھیلا گیا۔ آئندہ اپنی لاپرواہی کی حدیں میرے سامنے مت پار کرنا زرمینہ، کیونکہ جب میں سنبھالتا ہوں تو فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتا۔ مینو سانس روک کے گنگ کھڑی اس کے لبوں کی اس دھیمی جنبش اور ان گہری آنکھوں کو دیکھتی رہی، جہاں دبا ہوا روب اور ایک انوکھا دل فریب جلال اسے اندر تک پگھلا رہا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس سنسان گلی میں اس کی دھاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ شاہ سوار کی اس آخری سرگوشی نے مینو کے پورے وجود میں جیسے ایک برقی رعد اڑا دی تھی۔ اس کا سانس اس کے سینے میں بری طرح مقید ہو چکا تھا۔ جیسے ہی شاہ سوار نے اپنی فولادی گرفت اس کی نازک کمر سے ذرا سی ڈھیلی کی، مینو نے ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ جھٹکے سے اس کے کندھوں سے ہٹائے اور بغیر مڑ کر دیکھے اپنے اونی ٹوپے کو دونوں ہاتھوں سے سر پر دبوچتی ہوئی وہاں سے الٹے قدموں بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ اتنی تیز بھاگی تھی کہ اس کے پاؤں زمین پر کم اور ہوا میں زیادہ تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں کسی ڈھول کی طرح بج رہی تھیں، اور گالوں پر حیا اور خوف کی مکس سرخی اس حد تک گہری ہو چکی تھی کہ اسے خود اپنے چہرے سے تپش اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ پرانی لائبریری کی وہ سنسان تاریک راہداری پیچھے رہ گئی تھی، اور مینو بھاگتی ہوئی سیدھی حویلی کے اسی روشن اور شور سے گونجتے ہوئے پچھلے دالان میں آ کر رکی، جہاں کزنز کی ٹولی اب بھی لوڈو کے بورڈ پر ادھم مچا رہی تھی۔ مینو نے ایک ستون کا سہارا لیا اور گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اوئے مینو، تجھے کیا ہوا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے لائبریری کے کسی پرانے جن نے تیرا پیچھا کیا ہو اور تو اسے دیکھ کر بھاگ رہی ہو۔ حیدر نے مینو کو اس طرح ہانپتے اور لال سرخی چہرے کے ساتھ دیکھا تو لوڈو کی گوٹی ہاتھ میں لیے ہی اونچی آواز میں قہقہا لگایا۔ ہاں مینو، اور یہ تمہارا لال دوپٹہ تو میرے پاس ہے، پھر تم وہاں کس بھوت سے اپنا دوپٹہ چھڑانے گئی تھی؟
حریم نے حیدر کے ہاتھ سے وہ لال دوپٹہ چھین کر مینو کی طرف اچھالتے ہوئے چھیڑا تو باقی کزنز بھی ہنسنے لگے۔ مینو نے اڑتے ہوئے دوپٹے کو فضا میں ہی دبوچا اور اسے اپنے گلے میں لپیٹتے ہوئے حیدر کو گھورا، حالانکہ اس کی آنکھیں اب بھی بوکھلائی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ مینو اپنی صفائی میں کوئی اونٹ پٹانگ جھوٹ بولتی، دالان کے کونے میں بیٹھی دادی جان نے اپنے پاندان کو بند کیا اور اپنی اینک کے اوپر سے مینو کے تپتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ نہیں ہے درمیاں، یہ غصہ اور بوکھلاہٹ کسی جن کی نہیں ہے اور نہ ہی تایا ابو کی ڈانٹ کا اثر ہے۔ دادی نے ایک گہری سانس لی اور تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ مینو کو گھورا۔ یہ تو حویلی کی اس واحد شخصیت کا جلال ہے جس کے آگے آتے ہی ہماری اس مینو بی بی کی زبان پر پکا تالا لگ جاتا ہے۔ جی ہاں شاہ سوار بھائی، ان سے اچھی خاصی ڈانٹ کا کرا رہی ہو نا مینو۔ دادی کی بات سنتے ہی دانیال، عاصم، سعد اور باقی کزنز نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دالان قہقہوں سے گونج اٹھا۔ منال نے دور بیٹھ کر اپنے سوٹ کو جھٹکا اور مسکرائی، جبکہ شایان اور زویا مینو کی اس حالت پر حیران کھڑے تھے۔ دادی اور کزنز کے اس تماشے نے مینو کی بوکھلاہٹ کو یکسر ایک چڑچڑے غصے میں بدل دیا۔ جو سحر وہ ابھی برآمدے میں چھوڑ کر آئی تھی وہ اس مذاق پر غائب ہو گیا تھا اور اس کے اندر کی روایتی پنگے باز ضدی لڑکی پوری طاقت سے جاگ اٹھی تھی۔ اس نے لوڈو کے بورڈ کے پاس آ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے اور ایک گہرا سانس لے کر شاہ سوار کی برائیاں شروع کر دی۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ دادی، اور تم سب بھی سن لو، وہی تھے شاہ سوار خان زادہ۔ مینو نے اپنی اونی ٹوپے کو جان بوجھ کر ایک اور جھٹکا دیا اور اپنے چہرے کو بگاڑ کر بالکل شاہ سوار کی نقل اتارنے لگی۔ آئی بات سمجھ؟ وہ انسان نہیں ہے، وہ حویلی کے سب سے بڑے ہٹلر ہے۔ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اتنی اکڑ، اتنا رعب، توبہ ہے میری۔ مینو دالان کے وسط میں کھڑی ہو کر اپنا پورا سر آگے کی طرف جھکا کر اور اپنی آنکھیں چور نظروں سے سکڑ کر بالکل شاہ سوار کی اسی دھیمی، مدھم اور سحر انگیز سرگوشی کی نقل اتارنے لگی جو وہ ابھی برآمدے میں جھیل کر آئی تھی۔ مجھے یوں بولے تھے، وہاں اپنا چہرہ میرے بالکل پاس لا کر۔ مینو نے اپنی آواز کو زبردستی بھاری، مدھم اور سرگوشی نما بنانے کی ناکام کوشش کی۔ زرمینہ گل، مجھے اس نام سے مت پکارا کرو، تمہاری زبان سے یہ لفظ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ جب میں سنبھالتا ہوں تو فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتا۔ شاہ سوار کی نقل اتارتے ہی مینو یکدم اپنے اصل چنچل اور اونچی آواز والے لہجے میں واپس آئی اور دادی کی طرف مڑ کر دانت چاہنے والے انداز میں ہاتھ پھیلانے لگی۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ لالا نہ بولوں تو کیا تالا بولوں یا پھر چابی بولوں؟ انسان ہے یا کوئی لوہے کا لاکر؟ دادی، آپ کا یہ لاڈلا پوتا دن بدن بدتمیز ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، بڑے آئے سنبھالنے والے، جیسے میں کوئی مالٹے کی بوری ہوں جو زمین پر گر جائے گی۔ اتنی لیدر جیکٹیں پہن کر گھومتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے گرمیوں میں بھی ان کے اندر کا کوئی گلیشیئر پگھل رہا ہوتا ہے۔ بالکل سڑو اور کھڑوس انسان ہے وہ۔ مینو اپنی ہی اس شاندار اور پرجوش تقریر پر اتنی مگن تھی کہ اسے دالان میں چھانے والی اس اچانک پراسرار خاموشی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ حیدر نے مینو کے پیچھے دیکھا، اس کا رنگ یکدم سفید پڑ گیا۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنی ٹینس بال جیب میں ڈالی اور دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتا ہوا دالان سے بالکل باہر نکل گیا۔ دانیال نے لوڈو کا بورڈ اٹھایا اور عاصم کا ہاتھ پکڑ کر ایسے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ حریم، منال اور ارم نے ایک دوسرے کو دیکھا، زویا اور شایان کو بازو سے پکڑا اور چپکے سے کچن کی طرف بھاگ گئیں۔ مینو اب بھی دادی کی طرف منہ کر کے کھڑی تھی اور اپنی دھن میں بولی جا رہی تھی۔ دادی، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ آپ خود ہی بتائیں کہ تایا ابو نے انہیں حویلی کا داروغہ مقرر کیا ہے۔ دادی جان نے ایک گہری سانس لی، انہوں نے مینو کی طرف دیکھا، پھر مینو کے بالکل پیچھے کھڑی اس لمبی باروب شخصیت پر ایک نظر ڈالی۔ دادی نے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے بہت خاموشی سے اپنا پاندان اٹھایا، اپنی تسبیح ہاتھ میں پکڑی اور بنا کوئی لفظ بولے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ارے دادی، آپ بھی چل دی؟ مینو نے حیرت سے دادی کو جاتے دیکھا۔ اس نے مڑ کر دالان کا چکر کاٹا تو وہاں کوئی ایک کزن بھی موجود نہیں تھا۔ پورا دالان بالکل سنسان ہو چکا تھا، صرف آتش دان میں لکڑی کے چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ سب کے سب اتنے ڈرپوک کیوں ہیں؟
مینو نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے سر پر لگی اونی ٹوپی کو اتارا اور جیسے ہی وہ صوفے کی طرف مڑی اس کا پورا وجود وہیں جم گیا۔ شاہ سوار خانزادہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے، اپنے دونوں ہاتھ لیدر جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے بالکل اسی جگہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ لبوں کے کنارے پر ایک انتہائی مبہم، دلفریب اور خطرناک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس کی سیاہ چمکدار آنکھیں مینو کے لال ہوتے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، جن میں چھپی شدت مینو کا خون جمانے کے لیے کافی تھی۔ تو میں حویلی کا ہٹلر ہوں۔ شاہ سوار نے صوفے سے ٹیک ہٹائی اور بہت دھیمے نپے تلے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چمڑے کے بوٹ کی تھاپ اب مینو کے دل کے اندر بج رہی تھی۔ اور لالا نہ بولوں تو تالا یا چابی بولوں؟ مینو کے ہاتھ پاؤں یکدم ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے اپنی اونی ٹوپی کو دونوں ہاتھوں میں ایسے جکڑ لیا جیسے وہی اس کی آخری ڈھال ہو۔ شاہ سوار بھائی، وہ میں تو حیدر سے مانیٹرنگ، میرا مطلب ہے مینیو ڈسکس کر رہی تھی کھانے کا۔ وہ ڈر کے مارے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی، لیکن دالان کا وہ ستون اس کی پشت سے جا ٹکرایا۔ فرار کا کوئی راستہ اب بھی نہیں تھا۔ شاہ سوار اس کے اتنے قریب آ کر رکا کہ مینو کو اپنے گالوں پر اس کی تیز گرم سانسیں دوبارہ محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ جیب سے نکالا اور مینو کے سر کے پاس ستون پر ٹکاتے ہوئے اس کے چہرے پر مزید جھک گیا۔ اس کا یہ مسحور کن اور شدید دباؤ مینو کی تمام تر چنچلتا کو ایک سیکنڈ میں نچوڑ گیا۔ مینو، شاہ سوار کی آواز اب غیر معمولی طور پر دھیمی اور گہری ہو چکی تھی، بالکل اسی سرگوشی نما انداز میں جو اس نے راہداری میں اپنایا تھا۔ تمہاری یہ زبان بہت زیادہ چلنے لگی ہے، اور جہاں تک بات ہے گلیشیئر کی تو یاد رکھنا، جب یہ گلیشیئر پگھلتا ہے تو اپنے سامنے آنے والی ہر ضد کو بہا لے جاتا ہے۔ مینو نے خوف اور حیا کے مارے اپنے دانتوں تلے نچلا ہونٹ دبا لیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں شاہ سوار کے اس شدید سحر انگیز جلال کو دیکھ رہی تھیں جو اسے اندر تک پگھلا رہا تھا۔ حویلی کا وہ پچھلا دالان اب کزنز کی ٹولی کے ساتھ ساتھ پورے خانزادہ خاندان کی رونق سے بھر چکا تھا، کیونکہ تایا ابو افتخار خانزادہ کی بڑی بیٹی منال کی شادی کے دن سر پر آ چکے تھے۔ حویلی کے ایک کونے میں مینو کے اپنے والدین چچا جان وقار خانزادہ اور چچی امی سمینہ بیگم ڈیزائنرز کے کپڑوں کے ڈھیر لگائے بیٹھی تھیں۔ دوسری طرف شاہ سوار کے والد اعظم خانزادہ، جو خاندان کے سب سے بڑے اور باروب بزرگ تھے، تایا ابو کے ساتھ مل کر خاندان کے سب سے پرانے کاروباری معاملات اور شادی کے اخراجات پر بحث کر رہے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ زینب بیگم دادی جان کے پاس بیٹھی مہمانوں کی لسٹ فائنل کر رہی تھی۔ باقی کزنز کے والدین بھی حویلی کے الگ الگ برآمدوں میں مٹھائی کے ڈبوں اور کپڑوں کی گنتی کے درمیان ہلڑ بازی مچائے ہوئے تھے۔ پورا بھرا پورا خاندان ایک ہی چھت کے نیچے اکٹھا تھا، جس کی وجہ سے مینو کا چنچل پن اور ادھم عروج پر تھا۔ مہندی کی وہ شام حویلی کے مرکزی ہال میں روشنیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ مینو آج غیر معمولی طور پر بے حد خوبصورت تیار ہوئی تھی۔ اس نے گہرے زرد رنگ کا روایتی ریشمی لہنگا پہنا ہوا تھا، جس کے بارڈر پر گوٹے کا نفیس کام چمک رہا تھا۔ اس کے لمبے گھنے اور سیاہ بال، جو عام طور پر اونی ٹوپے کے نیچے چھپے رہتے تھے، آج اس کی پیٹھ پر کھلے بال لہرا رہے تھے اور گالوں پر حیا کی ہلکی سرخی نمایاں تھی۔ وہ اپنے لہنگے کو سنبھالتی ہوئی کزن کی ایسی 9 سروں کی فوج کے ساتھ ہال کے وسط میں کھڑی دلہن کی انٹری کا تماشا دیکھ رہی تھی اور شور مچا رہی تھی۔ اوئے مینو، آج تم سچ میں انسان لگ رہی ہو، ورنہ روز تو بالکل آفت کا پرکالا بنی گھومتی ہو۔ حیدر نے مہندی کی پلیٹ ہاتھ میں لی مینو کے پاس آ کر دھیرے سے چھیڑا۔ اپنی زبان کو لگام دو حیدر، تایا ابو دیکھ رہے ہیں تمہیں۔ مینو نے اپنے کھلے بالوں کو ایک ادھا سے پیچھے جھٹکا اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھما کر جواب دیا۔ عاصم نے، جو اس وقت کیٹرنگ والے کا پورا دھیان بھٹکا کر روسٹ کی پلیٹیں اڑا رہا تھا، مینو کی طرف دیکھ کر تالی بجائی۔ سچی مینو، آج تو نے چچی جان کے پارلر کے سارے پیسے حلال کر دیے ہیں۔ اگر تم اسی طرح کھلے بال چھوڑ کر حویلی میں گھومتی رہی تو تایا ابو باقی سب کا کھانا پینا بھول کر تمہیں ہی گھورتے رہیں گے۔ حریم نے عاصم کو کوہنی ماری۔ چپ کرو عاصم، مینو کی تعریف بعد میں کرنا، پہلے ذرا سامنے دیکھو، جلال کا طوفان آ رہا ہے۔ حریم کی نظریں ہال کے صدر دروازے پر جم گئی، جہاں سے شاہ سوار خانزادہ کی انٹری ہوئی تھی۔ شاہ سوار گہرے سرمئی رنگ کا کلف لگا کرک مڑوڑی دار شلوار قمیض پہنے ہال کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے موڈھے پر بڑا روایتی شال اور اس کا مخصوص باروب دیسی جلال اور وقار چال پورے ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اپنے والد اور تایا ابو سے بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس کی گہری چمکدار سیاہ آنکھیں ہال کے وسط میں کھڑی زرمینہ گل پر آ کر رک گئیں۔
मीनू का खिला हुआ रूप, वो लहराते बाल और उसका बेफिक्री से कजन्स के दरमियान उधम मचाना शाहसवार के चेहरे की मुस्कुराहट को यकसर गायब कर गया। उसकी आंखों में गुस्से और हक का ऐसा तीखा जलाल उभरा जिसने मीनू के दिल की धड़कनें वहीं रोक दी। शाहसवार ने ताया अब्बू से कुछ कहा और सीधा कजन्स की टोली की तरफ बढ़ा। उसके चमड़े के वजनी बूटों की थाप जैसे जैसे करीब आ रही थी, हैदर ने फौरन मेहंदी की प्लेट हरीम को पकड़ाई और आसिम का हाथ पकड़कर मुट्ठी में दबाकर ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। दानियाल, साद और एरम ने दादी जान के सोफे की तरफ दौड़ लगा दी, जबकि बाकी कज़न स्टेज की तरफ भाग गए। एक सेकंड के अंदर मीनू दोबारा बिल्कुल अकेली खड़ी थी। शाहसवार ने मीनू के चेहरे पर जमी बौखलाहट को देखा, लेकिन हॉल के हुजूम में कुछ भी कहने के बजाय उसने मीनू की नाजुक कलाई को अपनी मजबूत उंगलियों के हिसार में लिया। मीनू के मुंह से एक दबी हुई चीख निकलने ही वाली थी कि शाहसवार ने उसे कोई मौका दिए बगैर बेहद तसल्लुत के साथ हॉल से निकालकर पिछली तरफ बनी सुनसान अंधेरी बालकनी की तरफ खींच लिया, जहां दूर पहाड़ों की ठंडी हवा आ रही थी। ये क्या तमाशा है ज़मीना? शाहसवार ने बालकनी के जंगले के पास उसे रोकते हुए कहा। उसकी आवाज़ गैर मामूली तौर पर धीमी, गहरी लेकिन कड़कदार थी। क्या हुआ शाहसवार भाई? मीनू के खौफ के मारे अपने लहंगे के दामन को अपनी छोटी मुट्ठियों में जकड़ लिया और लाला बोलने की गलती से बचते हुए हकलाई। भाई मत बोलो मुझे। शाहसवार ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उनके दरमियान का फासला बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उसने अपना हाथ उठाया और मीनू के कंधे पर गिरे उन खुले सियाह बालों को अपनी उंगलियों में लेकर निहायत नरमी से पीछे की तरफ सरकाया। उसकी पोरों का लम्स जितना गर्म था, उसकी आंखों का जलाल उतना ही मसहूर कुन और शदीद था। ये बाल क्यों खोले हुए हैं तुमने, और इस तरह पूरे हॉल में कज़न्स के साथ ने क्यों घूम रही हो? वो चची, अम्मी ने कहा था कि मेहंदी पर बाल खुले अच्छे लगते हैं। मीनू ने डर के मारे अपनी आंखें मींच लीं। उसका पूरा चेहरा हया और खौफ के मारे टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। शाहसवार का ये खुल्लम खुल्ला हक जताना उसके वजूद पर एक अजीब सी सनसनी फैला रहा था। तुम्हारी चच्ची अम्मी को मैं खुद देख लूँगा, लेकिन तुम अपने कान खोलकर सुन लो ज़रमीना गुल। शाहसवार मीनू के चेहरे के और करीब झुका। उसकी तेज़ गर्म सांसें मीनू के गालों को जला रही थी और उसकी आवाज़ अब एक गहरी सहरंगेज सरगोशी में बदल चुकी थी जिसमें हाकमियत का पूरा रौब था। आज के बाद अगर मुझे तुम्हारे ये बाल इस तरह खुले नजर आए या तुम इस रूप में हवेली के कज़न्स के साथ हुल्लड़बाजी करती नजर आई तो याद रखना, फ़रार का कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगा मैं। अभी जाओ और इन बालों को बांधो। मीनू ने खौफ और हया के एक शदीद दबाव के तहत अपने दांतों तले निचला होंठ दबा लिया। शाहसवार का ये शदीद मसहूर कुन जलाल उसे अंदर तक पिघला रहा था, लेकिन उसकी ज़ुबान पर अब पक्का ताला लग चुका था। वह बगैर कोई लफ्ज़ बोले अपने लहंगे को दोनों हाथों से उठाती हुई सीधी हवेली के अंदरूनी कमरों की तरफ भाग खड़ी हुई, जबकि शाहसवार खानज़ादा बालकनी के वस्त में खड़ा एक दिल फरेब हाकिमाना मुस्कुराहट के साथ उसकी भागती हुई चाल को देख रहा था। मीनू ने अपने रेशमी लहंगे के घेरे को दोनों हाथों से समेटा और हॉल की चहल पहल से बचती हुई तेज़ कदमों से हवेली के अंदरूनी बरामदे को पार करके अपने कमरे में दाखिल हो गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसने एक तवील और गहरा सांस लिया। उसका दिल अब भी पसलियों से टकरा रहा था और बालकनी की वो मध्यम रोशनी, शाहसवार का वो नज़दीक आना और वो उसके पोरों का बालों पर वो लम्स, सब कुछ उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। वो भागती हुई आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। बौखलाहट की हद तो ये थी कि उसकी अपनी कलाई पर शाहसवार की उंगलियों का वो गर्म हिसार अब भी एक हल्के सुर्ख निशान की सूरत में वाज़ेह था। मीनू ने अपनी कलाई को देखा, फिर गुस्से से अपने पाँव पटके। बदतमीज़ इंसान, खड़ूस हिटलर। उसने गुस्से से आईने के सामने पड़ा हुआ हेयर ब्रश उठाया और अपने उन खुले रेशमी बालों को बेदर्दी से सुलझाने लगी, जिन पर अभी चंद मिनट पहले शाहसवार खानज़ादा ने अपना हक जताया था। जब देखो तब बातें सुनाते रहते हैं, जैसे मैं हवेली की कोई कैदी हूँ और ये कोई बहुत बड़े जेलर। तुमने बाल क्यों खोले? तुम वहाँ क्यों घूम रही हो? भाई मत बोलो, लाला मत बोलो, ये ना करो, वो ना करो। तौबा है मेरी, इंसान का पूरा सुख इन्होंने निचोड़ कर रख दिया है। मीनू ने गुस्से से अपने चेहरे को बिगाड़ कर बिल्कुल उसी के हाकिमाना और कड़क लहजे की नकल उतारी। उसका गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान पर था और वो ब्रश इतनी ज़ोर से चला रही थी जैसे वो शाहसवार का सर हो। अब कोई इनसे पूछे कि लाला ना बोलूं, भाई ना बोलूं, तो क्या ताला बोलूं या फिर चाबी बोलूं? हर चीज़ पर अपनी मर्जी चलानी होती है। ये मत करो, वहाँ मत जाओ, कज़न के साथ मत बैठो। अल्लाह करे सड़े हुए इंसान को कोई मुझसे भी ज़्यादा तेज़, लड़ाकी और चिड़चिड़ी लड़की मिले। हाँ, जो दिन रात इनका दिमाग दुरुस्त करके रखे, तभी इनका ये सारा रौब और जलाल ठंडा होगा।
اس نے غصے میں آئینے کی طرف دیکھ کر تل ملا کر کہا اور پھر دراز سے ایک موٹا سا کالا ربڑ بینڈ نکالا۔ اس نے اپنے ان تمام گھنے سیاہ بالوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہیں بے حد سختی سے گھماتے ہوئے ایک ایسی کس کر چٹیا بنائی کہ اس کی اپنی پیشانی کے بال کھنچ گئے۔ یہ لو، باندھ لیے بال۔ اب اگر انہوں نے حویلی کے دالان میں مجھے دوبارہ ٹوکا کہ یہ مت کرو اور وہ مت کرو تو میں تایا ابو کے سامنے باقاعدہ رو دوں گی کہ شاہ سوار مجھے اکیلے میں ڈراتا ہے۔ مینو نے آئینے میں اپنی اس سخت چٹیا کو دیکھا، اپنے لال گالوں کو مزید پھیلایا اور اپنا لال دوپٹہ گلے میں اچھے سے لپیٹ کر دوبارہ دالان کی طرف جانے کے لیے مڑی، لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ کمرے کے ہینڈل پر گیا اس کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑک اٹھا۔ اس بدتمیز اور کھڑوس انسان کا وہ سرمئی کرتا، وہ شال اور اس کی وہ گہری سیاہ آنکھیں مینو کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی کہ وہ جتنا اس شخص سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی تھی اس کے جال میں اتنی ہی گہرائی سے دھنستی جا رہی تھی۔ مینو نے جیسے ہی غصے میں پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر قدم رکھا، اس کا چہرہ ابھی تک اس ہٹلر کی بددعاؤں سے لال ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ حویلی کے مرکزی دالان میں پہنچی، کزنز کی وہی 9 سروں کی فوج جو وہاں دوبارہ اکٹھی ہو چکی تھی اسے دیکھتے ہی یکدم خاموش ہو گئی۔ حیدر نے مینو کے کھچے ہوئے چہرے اور سر پر کسی لوہے کی تار کی طرح کسی ہوئی اس سخت چٹیا کو دیکھا اور پھر ہال کی دیوار سے لگ کر ہنسنے لگا۔ اوہ دانیال، ذرا ادھر دیکھنا۔ مینو مہندی کے لہنگے پر ایسے بال باندھ کر آئی ہے جیسے چچی جان نے اسے کسی کارخانے میں کام پر بھیجنا ہو۔ کارخانے نہیں حیدر بھائی، ایسا لگ رہا ہے جیسے مینو اب لوڈو کے بورڈ پر کسی سے باقاعدہ دنگل لڑنے کے موڈ میں ہے۔ عاصم نے اپنی چکن کٹلیٹ کی پلیٹ کو سائڈ پر رکھتے ہوئے تالی بجائی، جس پر حریم، منال اور ارم ہنس ہنس کر دوہری ہو گئیں۔ دانیال نے اپنی اینک ناک پر سیدھی کی۔ زرمینہ، ابھی 15 منٹ پہلے تو تمہارے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، اب یکدم یہ چھٹیا کس خوشی میں بنا لی؟ سچ بتاؤ، شاہ سوار بھائی نے دوبارہ ہٹلر والا موڈ دکھایا ہے نا؟ کزنز کے اس کھلم کھلا مذاق اور اتنی تذلیل نے مینو کے اندر لگی غصے کی آگ کو یکسر بھڑکا دیا۔ اس کی پوری عزت نفس مٹی میں مل چکی تھی اور اب اس کا خوف ایک اندھے جوش میں بدل گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ مٹھیوں میں بھینچے، اپنی پوری ہمت مجتمع کی اور لہنگے کو پاؤں سے جھٹکتی ہوئی سیدھی حویلی کے اس سنسان گوشے کی طرف بھاگی جہاں شاہ سوار ابھی بالکنی سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاہ سوار کلف لگے قمیص شلوار میں کندھے پر شال ڈالے بالکل اسی باروب دیسی جلال کے ساتھ راہداری سے گزر رہا تھا جب مینو نے ایک طوفان کی طرح جا کر اس کا راستہ بلاک کر دیا۔ ایک بات تو بتائیں آپ؟ مینو کی آواز غصے اور تلملاہٹ سے کانپ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی مخروطی آنکھوں میں اب بات کرتے کرتے لڑتے لڑتے پانی بھرنے لگا تھا۔ غصے کی شدت اور کزنز کے طنز نے اس کی پلکوں کو بھگو دیا تھا۔ آخر آپ کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ شاہ سوار نے اپنے قدم روکے۔ اس کے چہرے پر مینو کی ان نم آنکھوں کو دیکھ کر کوئی غصہ نہیں آیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے باندھے اور بالکل ایک باروب دیسی خان کے انداز میں ہلکا سا آگے جھک کر انتہائی تحمل سے مینو کی ہر بات سننے لگا۔ اس کا یہ جھکنا مینو کی تلملاہٹ کو اور گہرا کر رہا تھا۔ آپ کو پورے گھر کے اتنے سارے کزنز میں صرف میں ہی دکھتی ہوں؟ مینو کی آواز گلے میں آنسو پھنسنے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ وہ باقاعدہ روحانسی ہو کر اس کے سامنے تپ رہی تھی۔ صرف میرا ہی جینا حرام کرنا ہے آپ کو؟ کبھی کہتے ہیں بال کیوں کھولے، کبھی کہتے ہیں وہاں کیوں گھومی۔ شاہ سوار، وہ لالا میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ بولا ہے نا لالا نہیں بولو گی؟ شاہ سوار کی آواز اسی دھیمی مگر لوہے جیسے کڑکدار لہجے میں ابھری۔ وہ پیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھے ہی اس کے چہرے کے ذرا اور قریب جھکا۔ ہاں تو بھائی، مینو نے روتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کا وہ پرسکون روب اس کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ بھائی بھی نہیں، اس نے مینو کی آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کو گہرائی سے دیکھتے ہوئے دھیمی سرگوشی میں کہا۔ تو پھر کیا بولوں؟ مینو کا غصہ باقاعدہ آنسو بن کر گالوں پر بہنے لگا تھا۔ وہ بے بسی سے چلائی، جلاد بولوں، کیا بولوں آپ کو؟
شاہ سوار کے لبوں کے کنارے پر وہ قاتلانہ دل فریب مسکراہٹ ایک بار پھر ابھری۔ وہ اسی طرح جھکا ہوا مینو کے اور قریب ہوا۔ اس کی تیز گرم سانسیں مینو کی پیشانی کو چھو رہی تھیں۔ تم مجھے خان بولنا۔ مینو کا سانس وہیں رک گیا۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں پھاڑ کر شاہ سوار کے اس شدید سحر انگیز چہرے کو دیکھا۔ خان؟ خان کیسے بول دوں میں؟ خان تو ہمارے یہاں عورتیں اپنے مرد کو بولتی ہیں۔ شاہ سوار کی آنکھوں میں حق اور دیوانگی کا جلال یکدم اس حد تک گہرا ہوا کہ مینو کا دل لرز اٹھا۔ اس نے بہت دھیمے نپے تلے اور مسحور کن لہجے میں کہا، تو بن جاؤ میری عورت۔ اس آخری جملے نے مینو کے پورے وجود میں جیسے آگ لگا دی۔ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا پورا چہرہ حیا، غصے اور باکھلاہٹ کے مارے لال سرخ ہو گیا۔ تو توبہ توبہ توبہ! مینو نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا ہال کے کزنز تک آواز جا رہی ہوگی۔ آپ کو بالکل شرم نہیں آ رہی ایسی بات کرتے ہوئے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا ایک عدد منکوح شوہر ہے؟ شاہ سوار کے لبوں پر وہ دل فریب مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے پیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھے ہی ایک قدم آگے بڑھایا اور نہایت پرسکون آواز میں پوچھا، دیکھا ہے کبھی اس کو؟ نہیں دیکھا۔ مینو نے اپنے لہنگے کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے روحانسی آواز میں کہا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ پر کبھی تو دیکھوں گی نا، وہ جب بھی آئے گا بہت اچھا ہوگا۔ آپ مجھ سے دوبارہ کبھی ایسی بات مت کریے گا، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ مینو نے اپنی آستین سے اپنے آنسو جھٹکے اور اس سے پہلے کہ شاہ سوار کوئی اور بات کرتا یا اپنی پیٹھ کے پیچھے بندے ہاتھ کھولتا، مینو نے اپنے لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور بغیر مڑ کر دیکھے ایک پاگل طوفان کی طرح وہاں سے سیدھی اپنے کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ شاہ سوار خانزادہ وہیں راہداری میں کھڑا، پیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھے، ایک انتہائی گہری حاکمانہ اور مسحور کن مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بھاگتی ہوئی چال کو دیکھ رہا تھا۔ مینو نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور پیٹھ دروازے سے ٹکائے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو اب باقاعدہ اس کے لال گالوں پر بہہ رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں اس کے قابو میں نہیں تھی۔ شاہ سوار کا وہ پیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر جھکنا، اس کی وہ گرم سانسیں اور وہ دھماکے دار جملہ، تو بن جاؤ میری عورت، مینو کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑا رہا تھا۔ وہ اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے بس یہی سوچ رہی تھی کہ اس بدتمیز کھڑوس انسان کو آخر ہو کیا گیا ہے۔ اس نے غصے اور باکھلاہٹ میں بیڈ پر پڑے تکیے کو اٹھا کر زور سے فرش پر پٹخا۔ اللہ کرے اس چڑچڑے خان کو کوئی مجھ سے بھی زیادہ لڑاکی لڑکی ملے جو دن رات ان کا یہ روب جھاڑ کر رکھتے۔ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ایک عدد منکوح ہے میرا، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ جب وہ آئے گا نا تو میں اس سے لالا کی ساری شکایتیں کروں گی کہ یہ مجھے کتنا ڈراتے ہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی اس سخت چٹیا کو دیکھنے لگی، لیکن اس کے کانوں میں اب بھی اس کی وہی مسحور کن اور دھیمی آواز گونج رہی تھی جس نے اس کی تمام تر چنچلتا کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ منال کی شادی کی تمام گہما گہمی رونقیں اور رسمیں اب خیر و عافیت سے اختتام پذیر ہو چکی تھیں اور حویلی میں اب ایک پرکشش سکون تھا، لیکن خانزادہ خاندان کی روایت کے مطابق اگلی صبح دلہن کے گھر پہلا باقاعدہ ناشتہ لے کر جانا تھا، اور یہی وہ صبح تھی جہاں مینو کے لیے ایک بالکل نیا جال تیار کھڑا تھا۔ صبح صادق کے دھندلے میں حویلی کے وسیع و عریض گیراج میں 2 بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ مینو نے آج اپنا اونی ٹوپا دوبارہ سر پر چڑھا رکھا تھا اور وہ اپنے لال کرتے کے دامن کو سنبھالتی ہوئی جیسے ہی دالان سے باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ حیدر، حریم، دانیال، عاصم اور باقی تمام کزنز کی 9 سروں کی فوج پہلے ہی تایا ابو کی 4x4 میں ٹھس کر بیٹھ چکی ہے۔ گاڑی میں تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ اوئے مینو، جلدی کر، گاڑی میں اب ایک بندے کی بھی جگہ نہیں ہے، تو عاصم کی گود میں بیٹھ جا یا پھر پیچھے ٹکی میں۔ حیدر نے گاڑی کی کھڑکی سے منہ باہر نکال کر ہمیشہ کی طرح مینو کو چھیڑا۔ حیدر کے بچے، اپنی زبان بند رکھو، میں کیوں کسی کی گود میں بیٹھوں؟ مینو نے تل ملا کر پاؤں پٹکا اور حریم کی طرف دیکھا۔ حریم، تھوڑی جگہ بناؤ نا، میں بھی اس گاڑی میں آؤں گی۔ حریم نے معصومیت سے ہاتھ پھیلائے۔ مینو، سچی جگہ نہیں ہے، عاصم نے پہلے ہی آدھی سیٹ گھیر رکھی ہے اور دانیال بھائی اپنی اینک بچانے کے لیے کونے میں دبکے ہوئے ہیں، تم دوسری گاڑی میں چلی جاؤ۔
मीनू ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे वो काली बड़ी गाड़ी गरजदार आवाज़ के साथ स्टार्ट हो रही थी। शाहसवार कमीज शलवार में अपनी वही ब्लैक लेदर जैकेट पहने, आंखों पर रिबन चश्मा चढ़ाए, इंतहाई बारोब और देसी खान के अंदाज में ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और उसकी गहरी स्याह आंखें मीनू के ऊनी टोपे पर आकर रुक गईं। इधर आओ तुम, उसकी भारी धीमी आवाज़ गूंजी जिसने मीनू के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। यहाँ मेरी गाड़ी में बैठो। मीनू ने सहम कर अपने दोनों हाथ मुट्ठियों में भींचे। मेहंदी की रात का वो एतराफ़ अभी तक उसके दिमाग में ताज़ा था और वो उसके साथ अकेले जाने के लिए ख्याल से ही कांप रही थी। वो भाग कर पिछला दरवाज़ा खोलने लगी ताकि पीछे बैठ सके, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसका मुंह खुले का खुला रह गया। पिछली पूरी की पूरी सीट नाश्ते के बड़े बड़े थालों, मिठाई के डिब्बों और फलों की टोकरियों से अटाअट भरी हुई थी। वहाँ एक परिंदे के बैठने की भी जगह नहीं थी। सामान संभाल कर बैठना ज़रमीना गुल, उसने फ्रंट सीट की तरफ इशारा करते हुए इंतहाई पुरसुकून और दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ कहा। पीछे जगह नहीं है, आगे बैठो। मीनू के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। कजन्स की गाड़ी एक कहे के साथ हवेली के गैराज से बाहर निकल चुकी थी और मीनू को मजबूरन इंतहाई गुस्से और तिलमिलाहट के साथ उस काली गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठना पड़ा। उसने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि गाड़ी हिल गई। सफ़र शुरू होते ही मीनू ने अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। उसका चेहरा तप रहा था और वह दिल ही दिल में इस हिटलर को कोस रही थी। शाहसवार ने दोनों हाथों से स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत रखी और सड़क पर नज़रें जमाए हुए ही निहायत धीमे और शरारती लहजे में बोला, तो मनकूह याद आ रहा है? मीनू ने झटके से अपना सर उसकी तरफ घुमाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। लाला, आप मुझसे ऐसी बातें मत करें, आपको बिल्कुल हया नहीं आती। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने दोबारा ऐसी बात की तो मैं गाड़ी से कूद जाऊँगी। कूद जाओ, उसने स्टीयरिंग पर दबाव बढ़ाते हुए इंतहाई पुरसुकून आवाज़ में कहा, लेकिन उसके लबों के किनारे पर वही कातिलाना मुस्कुराहट थी। कूदोगी तो मैं दोबारा कमर से थाम कर संभाल लूँगा, और याद है ना, जब मैं संभालता हूँ तो फरार का कोई रास्ता नहीं छोड़ता। आप सच में जल्लाद हैं। मीनू का गुस्सा बाकायदा तपने वाले मूड में बदल चुका था। वो अपनी ऊनी टोपे को खींच कर पेशानी तक ले आई। लाला, मैं ताया अब्बू से आपकी ऐसी मुखबरी करूँगी कि आप देखते रह जाएंगे। आप जो मुझे इतनी बातें सुनाते हैं ना। बोला है ना लाला नहीं बोलोगी। उसकी आवाज़ गैर मामूली तौर पर कड़कदार और गहरी होकर गूंजी। उसकी स्याह आंखें रोड से हटकर एक पल के लिए मीनू के चेहरे पर जम गई। हाँ तो भाई, मीनू ने तिल मिलाकर कहा। भाई भी नहीं तो फिर क्या मैं आपका नाम लेकर पुकारूं? हवेली में इतने बड़े बड़े बुजुर्गों के सामने मैं आपको आवाज़ कैसे दूं? हर चीज़ पर बस अपनी ही धौंस जमानी होती है आपको। मीनू ने चिढ़कर लाला बोलने की जिद में गुस्से से पाँव पटका तो गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया, जहां एक बहुत ही धीमी रिवायती धुन गूंजने लगी। शाहसवार ने गाड़ी की रफ्तार को बरकरार रखते हुए मीनू के उस शदीद चिड़चिड़ेपन को पूरी तरह एंजॉय किया। वो सड़क पर नजरें जमाए स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए मीनू के चेहरे के ज़रा करीब होकर सरगोशी नुमा लहजे में बोला, खान बोलना सीख लो मीनू, क्योंकि ये सड़ा हुआ ग्लेशियर जब पिघलता है तो अपनी औरत की हर जिद को अपनी मोहब्बत में बहा ले जाता है। मीनू ने हया और गुस्से के मारे अपने दांतों तले निचला होंठ दबा लिया और दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगी। हालांकि उस वक्त उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियों से बाहर आ जाएगा। वक्त ने जैसे पड़ लगा लिए थे और दिन हवा की रफ्तार से उड़ते चले जा रहे थे। मेहंदी की उस रात के शदीद इंकशाफ और नाश्ते के उस तपते हुए सफ़र के बाद से मीनू ने एक बहुत बड़ा बदलाव अपने अंदर महसूस किया था। अब वो शाहसवार के सामने आने से कतराने लगी थी। उसके दिल में अब सिर्फ देसी रौब का खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसी हया और अनजाना डर बैठ चुका था जो शाहसवार की एक नज़र पड़ने पर भी उसके पूरे वजूद को पिघला देता था। वो अब हवेली के दालान में तभी निकलती जब उसे यकीन होता है कि शाहसवार अपने कारोबारी दौरों पर या हवेली से बाहर है। फिर एक दिन जब दोपहर के साए गहरे हो रहे थे, मीनू अपने कमरे से निकलकर पिछली राहदारी से गुजर रही थी कि ताया अब्बू के कमरे से आती शाहसवार की जानदार और बारूब आवाज़ ने उसके कदम वहीं रोक दिए। वो दीवार की ओट में सांस रोके खड़ी हो गई। शाहसवार ताया अब्बू से कह रहा था कि वो एक इंतहाई ज़रूरी और बड़ी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए चित्राल जा रहा है। चित्राल?
یہ نام سنتے ہی مینو کی آنکھوں کے سامنے یکدم چترال کی ان حسین وادیوں، برف پوش پہاڑوں اور بہتے جھرنوں کا وہ سحر انگیز منظر گھوم گیا جو اس نے بچپن سے اپنے گھر کے بزرگوں کی زبانی سن رکھا تھا۔ حویلی کے ہر بڑے نے ہمیشہ چترال کی خوبصورتی کے ایسے قصے سنائے تھے کہ مینو کے دل میں وہاں جانے کی تڑپ ہمیشہ سے تھی، لیکن وہ آج تک خود کبھی چترال نہیں گئی تھی۔ اس کے اندر کی چنچل اور ضدی لڑکی نے یکدم انگڑائی لی اور شاہ سوار کا سارا خوف چترال کی برف باری کے شوق کے آگے اڑ گیا۔ اس نے ایک سیکنڈ ضائع نہیں کیا اور فجر کے فوراً بعد حویلی کے پچھلے دالان میں کزنز کی اس پوری 9 سروں کی فوج کو خفیہ طور پر جمع کر لیا۔ میں تم لوگوں سے آخری بار کہہ رہی ہوں، چلو نا یار، سب مل کر تایا ابو اور بڑوں کے سامنے ضد کرتے ہیں، پیچھے لگتے ہیں ان کے، چترال کی وہ وادیاں، وہ برف، اگر سب اڑ جائیں گے تو تایا ابو منع نہیں کر پائیں گے۔ مینو نے اپنے دونوں ہاتھ جوش سے لہراتے ہوئے کزنز کو اکسانا شروع کیا۔ حیدر نے فوراً اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور خوف سے گیراج کی طرف دیکھا۔ توبہ کر مینو، ہم تو بالکل پیچھے نہیں لگ رہے اور نہ ہی کوئی ضد کر رہے ہیں۔ مینو، ہمیں اپنی جان پیاری ہے، شاہ سوار خانزادہ کے غصے کے آگے جا کر ہمیں گھائل نہیں ہونا، ہمیں مرنا نہیں ہے۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ہم ان کے بزنس ٹور کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں حویلی سے ہی بے دخل کر دیں گے۔ ہاں مینو، حیدر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حریم نے بھی سہم کر دانیال کی آنکھ کی طرف دیکھا جو خود ڈر کے مارے خاموش تھا۔ ان کا جلال جانتی ہو نا، اب میں سے کسی کی ہڈی سلامت نہیں بچے گی، تم پلیز یہ خواب دیکھنا بند کرو۔ عاصم، سعد اور منال نے بھی ایک ایک کر کے سر ہلا دیے اور مینو کی اس مہم کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیا۔ بزدلوں، ڈرپوک انسانوں، مینو نے غصے سے تل ملا کر پاؤں پٹکا اور کزنز کی ٹولی وہاں سے آہستہ آہستہ کھسک گئی۔ مینو دالان میں اکیلی کھڑی سوچ میں ڈوب گئی۔ اب سب کے سب تو مکر گئے، اب میں اکیلی کیسے بولوں؟ اکیلے ضد کروں گی تو تایا ابو اور چچی امی سیدھا کمرے میں بند کر دیں گے۔ وہ اونی ٹوپے کو ہاتھ میں گھماتی ہوئی گیراج کی طرف دیکھنے لگی جہاں شاہ سوار کی وہ کالی بڑی 4x4 کھڑی تھی۔ یکدم اس کے چہرے پر ایک نہایت شرارتی اور چنچل مسکراہٹ ابھری۔ ارے ہاں، میں اکیلے ضد کیوں کروں؟ میں تو چپکے سے چلی جاتی ہوں۔ ان کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ہمیشہ ایک بڑا بھاری اونی کمبل پڑا ہوتا ہے سفر کے لیے۔ بس میں صبح سویرے ان کے نکلنے سے پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی اور وہی کمبل اوڑھ کر نیچے چھپ جاؤں گی۔ گاڑی چل پڑے گی تو انہیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی اور جب چترال پہنچیں گے تب دیکھی جائے گی۔ مینو نے اپنی اس شاندار بے وقوفی اور جاسوسانہ منصوبے پر خود ہی دل میں تالی بجائی، یہ سوچے بغیر کہ وہ جس شکاری کو بے وقوف بنانے کا جال بن رہی ہے وہ تو پہلے ہی اس کے ہر راستے پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ فجر کی اذان کی مدھم آواز جب دھند میں لپٹی حویلی کے در و دیوار سے ٹکرائی تو مینو کے کمرے کا دروازہ بہت آہستہ سے کھلا۔ اس نے اپنے لال کرتے کے اوپر ایک گرم چادر لپیٹ رکھی تھی اور سر پر وہی اونی ٹوپی مضبوطی سے جما رکھی تھی۔ حویلی کا ہر فرد اس وقت گہری نیند کی آغوش میں تھا اور مینو کے دل کی دھڑکنیں اس سنسان دالان میں کسی گھڑی کے پینڈولم کی طرح بج رہی تھیں۔ اس نے اپنے چھوٹے سے ہینڈ بیگ کو بازو میں جکڑا اور بلی کی طرح دبے قدموں سانس رو کے حویلی کے پچھلے گیراج کی طرف بڑھ گئی۔ گیراج کا لوہے کا بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں شاہ سوار کی گاڑی کھڑی تھی، جیسے وہ کالی دیو قامت 4x4 کسی اندھیرے سائے کی طرح مینو کا انتظار کر رہی ہو۔ مینو نے دائیں بائیں چور نظروں سے دیکھا، اپنے اندر اٹھتے ہوئے خوف کو زبردستی جھٹکا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ بغیر کوئی آواز کیے کھولا۔ پچھلی سیٹ کے نیچے واقعی خانزادہ خاندان کا وہ پرانا بھاری بھرکم اونی کمبل تہہ کیا ہوا پڑا تھا۔ مینو نے ایک سیکنڈ ضائع نہیں کیا، وہ سیٹوں کے درمیان موجود اضافی سامان کے پیچھے فرش پر بالکل ایک گٹھری کی طرح سکڑ کر بیٹھ گئی اور اس بھاری اونی کمبل کو اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ایسے اوڑھ لیا کہ باہر سے دیکھنے والے کو صرف ایک کمبل کا ڈھیر نظر آئے۔ ابھی اسے چھپے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ چمڑے کے بھاری بوٹوں کی واقف تھاپ گیراج کے فرش پر گونجی۔ مینو کا دل حلق میں آ گیا۔ گاڑی کا ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھلا، شاہ سوار اپنی بلیک لیدر جیکٹ پہنے اندر داخل ہوا اور ایک زوردار گرج کے ساتھ گاڑی کا طاقتور انجن سٹارٹ ہو گیا۔ مینو نے کمبل کے اندر ہی اپنی دونوں آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔
اور اپنا سانس روک لیا۔ گاڑی گیراج سے باہر نکلی اور چترال کی ان دشوار گزار پہاڑی سڑکوں کی طرف بڑھ گئی۔ سفر شروع ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور مینو کو لگ رہا تھا وہ حویلی کے سب سے بڑے ہٹلر کو بیوقوف بنا چکی ہے، لیکن وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ شاہ سوار نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سائیڈ مرر میں کمبل کی اس ہلکی سی جنبش کو تاڑ لیا تھا اور اس کے لبوں پر ایک انتہائی مبہم اور گہری مسکراہٹ ابھری تھی۔ یکدم شاہ سوار نے ڈیش بورڈ پر لگے کلائمیٹ کنٹرول کے بٹن کو گھمایا اور گاڑی کا ہیٹر غیر معمولی طور پر تیز کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں کمبل کے اندر کا ماحول بدلنے لگا۔ باہر چترال کی سرد ہوا چل رہی تھی، لیکن گاڑی کے اندر ہیٹر کی حبس اور اس بھاری خونی کمبل کی تپش نے مینو کا دم گھٹانا شروع کر دیا۔ اس کے گال شرم اور گرمی کے مارے ٹماٹر کی طرح سرخ ہونے لگے اور ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں ابھر آئیں۔ وہ اندر ہی اندر تل ملا رہی تھی کہ کمبل ہٹائے، لیکن شاہ سوار کے غصے کا خوف اس کی ضد پر بھاری تھا۔ ہیٹر کی وہ تیز مصنوعی گرمی اور کمبل کی گھٹن مینو کے حواس پر اثر کرنے لگی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، لیکن اس تپش نے آہستہ آہستہ اس کے وجود کو تھکانا شروع کر دیا۔ تل ملاہٹ مدھم ہوئی، اس کے دبے ہوئے پاؤں سست پڑ گئے اور اس کے پورے وجود پر ایک گہری بوجھل نیند طاری ہونے لگی۔ مینو کو پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھیں موند گئیں اور وہ اسی کمبل کے نیچے بے ہوش ہو کر سو گئی۔ جب مینو کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے ارد گرد نہ تو گاڑی کے انجن کی گرج محسوس ہوئی اور نہ ہی وہ انہی کمبل کی گھٹن۔ فضا میں صنوبر کی لکڑی کے جلنے کی چٹک مٹک اور آتش دان سے اٹھتی ہوئی مدھم نارنجی آنچ کی گرمی تھی۔ اس نے دھندلی آنکھوں کو جھپکایا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اس کے نیچے ریشمی بستر کا ملائم لمس تھا۔ یہ گاڑی نہیں تھی بلکہ چترال کے ایک انتہائی شاہانہ ہوٹل کا VIP سویٹ تھا۔ کھڑکی کے شیشوں پر چترال کی برفانی ہوا کے تھپیڑے ایک عجیب سی سائیں سائیں کا شور پیدا کر رہے تھے۔ مینو کا دل یکدم بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ بیڈ سے اتری۔ اس کا اونی ٹوپا اب بھی اس کے سر پر دائیں طرف بالکل ٹیڑھا ہو چکا تھا اور اس کا وہ ریشمی کاغذ نکاح نامہ اب اس کے سامنے میز پر کھلا پڑا تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ زرمینہ کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ خود اسے بھی لگا جیسے وہ اپنے اندر ہی بول رہی ہے۔ اس کی بڑی بڑی مخروطی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے جنہیں وہ اپنی تمام تر ضدی فطرت کے باوجود روکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ یہ نکاح نامہ جعلی ہے، آپ نے مجھے ڈرانے کے لیے یہ سب۔ شاہ سوار نے صوفے کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور اپنے دونوں ہاتھ لیدر جیکٹ کی جیبوں سے نکالے۔ اس کی لمبی مضبوط انگلیاں ایک پل کے لیے صوفے کے بازو پر ٹکیں اور پھر وہ انتہائی دھیمے نپے تلے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چمڑے کے بوٹوں کی فرش پر پڑتی تھاپ زرمینہ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ تال ملا رہی تھی۔ زرمینہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی پشت بھاری لکڑی کے بند دروازے سے جا لگی۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شاہ سوار خانزادہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا زرمینہ گل۔ وہ اس کے اتنے قریب آ کر رکا کہ اس کی سانسوں کی تپش زرمینہ کے سرد پڑتے گالوں کو چھونے لگی۔ اس کی گہری بھاری آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور کاٹ تھی جو زرمینہ کے پورے وجود کو سحر زدہ کر رہی تھی۔ اور اب اگر تمہاری زبان سے میرے لیے دوبارہ وہ لفظ نکلا تو اس کی سزا تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ زرمینہ نے خوف اور حیا کے ملے جلے احساس کے تحت فوراً اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانپتے ہونٹوں پر رکھ لیں۔ اس کی معصومیت اور چنچل پن اب اس کے اندر کی شدید خوف کے نیچے دب چکے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی وہ ابدی شرارت اب بھی پوری طرح مری نہیں تھی۔ وہ نیچے جھک کر اس کے کرتے کے دامن کو اپنی مٹھی میں دبوچ گئی جیسے خود کو گرنے سے بچا رہی ہو۔ شاہ سوار کے لبوں کے کنارے پر ایک بہت ہی مبہم دل پگھلا دینے والی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور انتہائی نرمی سے زرمینہ کی اون کی بنی اونی ٹوپی جو سفر کی افراتفری میں دائیں طرف کو بالکل ٹیڑھی ہو چکی تھی، اسے آہستہ سے پکڑ کر بالکل سیدھا کیا۔ اس نازک اونی بناوٹ کے نیچے سے جھانکتی اس کی پیشانی پر شاہ سوار کے پوروں کا لمس اتنا گرم اور نرم تھا کہ زرمینہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تمہیں کیا لگا تھا مینو؟ شاہ سوار کا لہجہ اب اور بھی دھیما اور بھی رومانوی ہو چکا تھا کہ شاہ سوار خانزادہ کی گاڑی میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر مار سکتا ہے؟ تم حویلی سے اس کالی گاڑی کی پچھلی سیٹ کے نیچے اس بھاری کمبل میں چھپ کر یہاں تک آ گئی اور تمہیں لگا کہ کسی کو خبر نہیں ہوگی؟ زرمینہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اس کا چہرہ اب غصے اور شرمندگی سے ٹماٹر کی طرح لال ہو رہا تھا۔ آپ کو پتا تھا میں گاڑی میں ہوں اور آپ نے مجھے روکا نہیں؟ لالا، آپ نے جان بوجھ کر گاڑی کا ہیٹر اتنا تیز کر دیا تھا نا، میرا دم گھٹ رہا تھا وہاں۔ زرمینہ گل، شاہ سوار کی باروب کڑکتی ہوئی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ اس کی آنکھوں میں یکدم ایک سخت جلال ابھر آیا جس نے مینو کے اندر تک ہلا کر رکھ دیا، اور وہ حیا جس نے مینو کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے ابھی چند سیکنڈ پہلے تمہیں کس چیز سے منع کیا تھا؟ کیا تمہیں میرا حکم سمجھ نہیں آتا؟ مینو نے خوف کے مارے فوراً اپنے دانتوں تلے اپنی نچلے ہونٹ دبا لی۔ اس نے آنکھیں ڈر کے مارے مزید پھیل گئیں اور وہ سہم کر دروازے سے مزید چمٹ گئی۔ شاہ سوار کا یہ غصہ سچا تھا اور وہ جانتی تھی خانزادہ خاندان میں شاہ سوار کے غصے کا سامنا کرنا کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ شاہ سوار نے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر گہری سانس لی اور اپنی آواز کو دوبارہ دھیما کرتے ہوئے اس کے چہرے کے اور قریب جھکا۔
اگر میں تمہیں راستے میں ہی روک دیتا تو تمہاری یہ ضد کیسے پوری ہوتی؟ تم جس من کو شوہر کو روز کوستی ہو، جس کے خوف سے تم راتوں کو اٹھ کر بیٹھی رہتی ہو، وہ کوئی بوڑھا کھڑوس یا بدصورت انسان نہیں ہے مینو، وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میں پچھلے 10 سال سے صرف اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ میری یہ نادان چنچل لڑکی تھوڑی سی بڑی ہو جائے تاکہ میں اسے اپنی بائک پر بٹھا کر اپنی دنیا کا تالا سونپ سکوں۔ تم مجھے خان بولنا۔ شاہ سوار کے اس دھیمے سرگوشی نما لہجے جملے نے مینو کے پورے وجود کو ساکت کر دیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مخروطی آنکھوں میں ٹلملاہٹ کے آنسو اب بھی تیر رہے تھے، لیکن اس کے دماغ میں یکدم ایک بہت بڑا گرجدار دھماکہ ہوا تھا۔ وہ نم پلکوں کے ساتھ بالکل بے بس ہو کر اس کے اس باروب دل فریب چہرے کو دیکھنے لگی جو بالکل اس کے قریب جھکا ہوا تھا۔ میز پر کھلا وہ پرانا نکاح نامہ، اس کے سامنے کھڑا قمیص شلوار اور شال والا یہ روایتی دیسی مرد، اور اس کے لبوں پر کھیلتی وہ حاکمانہ مسکراہٹ، سب کچھ ایک پل میں مینو کے سامنے بالکل صاف ہو چکا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی وہ بچپن سے جس نامعلوم منکو کا نام لے کر حویلی میں ادھم مچاتی آئی تھی، وہ کوئی غائب یا بوڑھا انسان نہیں تھا، بلکہ حویلی کا یہی سب سے باروب شخص تھا جو پچھلے 10 سال سے صرف اس کی نادانی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ مینو کو اپنے اس منکو سے کبھی کوئی نفرت نہیں تھی، بس اس سچ کی اچانک دستک نے اس کے پورے دل کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے اسی سادہ سے لال کرتے اور چادر کو سمیٹے سحر زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ سوار نے اس کی گہری خاموشی اور بدلی ہوئی نظروں کو بھانپ لیا۔ اس نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ہاتھ بندھے ہی مینو کے چہرے پر جمی حیرت کو گہرائی سے دیکھا، اور پھر اس کے لبوں پر ایک دل فریب حاکمانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اب ایک آخری سرپرائز باقی ہے مینو بی بی۔ شاہ سوار نے اس کے چہرے کے اور قریب جھک کر انتہائی مدھم اور رومانوی لہجے میں سرگوشی کی۔ کیسا سرپرائز؟ مینو نے بوکھلا کر اپنے لال کرتے کے دامن کو مٹھی میں جکڑا۔ شاہ سوار نے مسکرا کر کمرے کے دوسرے کونے میں بڑے بڑے پردے کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بندے ہاتھ ہی کندھے کے اشارے سے ہٹانے کو کہا، اور خود آگے بڑھ کر بڑے شیشے کے دروازے کو کھول دیا۔ سامنے ایک بڑا شاہانہ ہال تھا جو ہوٹل کی دوسری طرف کھلتا تھا، اور اس ہال کے اندر حویلی کے دادی جان، تایا ابو، چچا جان، چچی امی اور حیدر حریم دانیال سمیت کزنز کی وہی 9 سروں کی پوری فوج تالیاں بجاتی ہوئی کھڑی تھی۔ پورا ہال منال کی شادی سے بھی زیادہ خوبصورت اور روشنی اور پھولوں سے سجا ہوا تھا، اور اسٹیج پر مینو اور شاہ سوار کے نام کا بورڈ چمک رہا تھا۔ مینو نے حیرت سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنے گھر کے سادہ لباس میں ان سب کے سامنے کھڑی بالکل گنگ ہو چکی تھی۔ حویلی میں سب کو پہلے سے پتہ تھا۔ مینو حیدر نے ہال سے چلاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، لالا کا کوئی بزنس میٹنگ کا دورہ نہیں تھا، یہ تو دادی جان اور تایا ابو کا پلان تھا کہ تمہیں تمہارے منکو کا سچ بتایا جائے، اور تم دونوں کی شادی کی اصل تقریب چترال کی حسین وادیوں میں ہی رکھی گئی تھی۔ حریم اور منال نے ہنس کر مینو کی طرف دیکھا، جبکہ دادی جان نے اپنے پاندان کو سائڈ پر رکھ کر اپنی اینک کے اوپر سے مینو کے اس لال سرخ سحر زدہ چہرے کو دیکھا۔ مینو نے مڑ کر شاہ سوار خانزادہ کی طرف دیکھا جو اب بھی کندھے پر شال ڈالے، پیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھے، اسی دیسی حاکمانہ اور بے پناہ مسحور کن مسکراہٹ کے ساتھ اپنی اس نادان چنچل دلہن کو دیکھ رہا تھا۔ چترال کی اس برفانی وادی میں وقت اب کسی طوفان کی طرح اڑ رہا تھا۔ مینو کو چچی امی اور کزن نے منٹوں میں ایک روایتی سرخ چترالی جوڑے میں تیار کر دیا تھا، جس پر سجی مخصوص چترالی ٹوپی اس کے سرخ ہوتے گالوں پر بے حد جچ رہی تھی۔ چونکہ نکاح بچپن کا تھا، اس لیے یہاں صرف رخصتی کا ایک رسمی سا دور ہونا تھا، لیکن جب رخصتی کا وقت آیا تو ماحول یکسر بدل گیا۔ حیدر حریم دانیال عاصم اور باقی تمام کزنز کی وہ 9 سروں کی فوج جو ہمیشہ حویلی کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیتی تھی، آج مینو کے سامنے قطار میں کھڑی رو رہی تھی۔ حیدر جو ہر وقت ٹینس بال اچھالتا رہتا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اور حریم مینو کا ہاتھ پکڑ کر مسلسل اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ عاصم اور دانیال بھی سر جھکائے سسکیاں لے رہے تھے۔ مینو نے کزنز کو اس طرح روتے دیکھا تو اس کی اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں بھی پانی بھر آیا۔ وہ روحاسی ہو کر تلملاہٹ کے ساتھ بولی، تم سب رو کیوں رہے ہو؟ تم لوگوں کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا ہے۔ میں تو اسی حویلی میں رہوں گی نا، روز صبح اٹھ کر حیدر تمہارا سر ہی تو پھاڑنا ہے میں نے، پھر یہ رونا دھونا کس لیے؟ مینو کی معصوم بات پر وہاں کھڑے تایا ابو افتخار خانزادہ کے لبوں پر ایک گہری جذباتی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مینو کے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی شفقت سے بولے، نہیں بیٹا، تم اب حویلی میں نہیں رہو گی، تم دونوں انگلینڈ جا رہے ہو، تم اب وہیں رہو گے، کیونکہ شاہ سوار نے وہاں اپنا نیا بزنس اسٹارٹ کیا ہے، اور اس نے تمہارا پورا گھر وہیں بسانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تایا ابو کی بات سنتے ہی مینو کا سانس جیسے رک گیا۔ انگلینڈ؟ اس نے یکدم بھیگی آنکھوں سے شاہ سوار کی طرف دیکھا جو کندھے پر شال ڈالے اپنے دونوں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھے اسی باروب دیسی خان کے انداز میں کھڑا تھا۔
اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں اس وقت مینو کے لیے بے پناہ محبت، تحفظ اور ایک حاکمانہ سچ کا سحر تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اب مینو کی پوری دنیا صرف وہی ہے۔ مینو نے روتے ہوئے دادی جان اور اپنے والدین کو گلے لگایا اور شاہ سوار نے مینو کی نازک کلائی کو تھام کر اسے گاڑی کی طرف بڑھا دیا۔ ہوٹل کا وہ خاص کمرہ بالکل پرسکون تھا۔ آتش دان کی نارنجی آنچ لکڑیوں کے چٹکنے کے ساتھ پورے سوٹ میں ایک مسحور کن تپش پھیلا رہی تھی۔ مینو بیٹھ کے ایک کونے پر اپنی سرخ چادر کو سمیٹے گھونگھٹ گرائے بیٹھی تھی اور اس کا دل اب بھی اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا جو حویلی کے دالان سے شروع ہو کر انگلینڈ کے اس نئے انکشاف تک پہنچی تھی۔ شاہ سوار نے کمرے کا بھاری دروازہ بند کیا، اپنے کندھے سے شال اتاری اور اپنے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھے اسی مخصوص باروب دیسی خان کے انداز میں دھیمے قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کے چمڑے کے بوٹوں کی فرش پر پڑتی تھاپ مینو کے وجود میں سنسنی پھیلا رہی تھی۔ وہ بیڈ کے پاس آ کر رکا اور کچھ کہے بغیر مینو کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی پیٹھ کے پیچھے بندھے ہاتھ کھولے۔ اس کے انداز میں اب کوئی تذبذب نہیں تھا۔ اس نے اپنا ایک مضبوط گرم ہاتھ مینو کے گھونگھٹ پر رکھا اور اسے نہایت سحر انگیز اور آہستہ رفتاری سے اوپر سرکا دیا۔ گھونگھٹ اٹھتے ہی مینو کا شرم سے لال سرخ چہرہ اور اس کی وہ بھیگی ہوئی مخروطی بڑی بڑی آنکھیں بالکل سامنے تھی۔ شاہ سوار کی گہری سی آنکھوں میں اس وقت غصے کا کوئی جلال نہیں تھا، بلکہ ایک بے پناہ مسحور کن شدت اور شاعرانہ حق کا پورا سحر تھا۔ اس نے مینو کو کوئی موقع نہیں دیا۔ اس نے اپنا ایک طویل مضبوط بازو مینو کی نازک کمر کے گرد لپیٹا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنے وجود کے اتنے قریب کھینچ لیا کہ دونوں کے درمیان کا فاصلہ یکسر مٹ گیا۔ مینو کے ریشمی جوڑے کا گھیرا بیڈ پر پھیل گیا اور اس کے گالوں پر شاہ سوار کی تیز گرم سانسیں پگھلتے ہوئے شیشے کی طرح اتریں۔ تو خان کی عورت نے آخرکار اپنے خان کو پا ہی لیا۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر دھیمی، گہری اور سحر انگیز ہو کر مینو کے کانوں میں پھیلی تو اس نے حیا کے مارے فوراً اپنی پلکیں جھکا لی اور اپنے چھوٹے ہاتھ اس کی چوڑی تپتی چھاتی پر ٹکائے تاکہ خود کو سنبھال سکے۔ اس کی زبان پر اب پکا تالا لگ چکا تھا، لیکن اس کا دل اس شدید رومانوی لمحے کی گواہی دے رہا تھا۔ شاہ سوار نے اپنے دوسرے ہاتھ کی گرم انگلیوں سے مینو کی تھوڑی کو چھوا اور اس کے چہرے کو ذرا اوپر اٹھایا تاکہ وہ ان کی اس چمکدار سیاہ آنکھوں میں دیکھ سکے۔ اب زندگی بھر فرار کا راستہ نہیں ہے زرمینہ گل، چاہے حویلی ہو یا انگلینڈ، کیونکہ میں نے جب تمہیں سنبھال لیا تو تم میری زندگی کا آخری تالا ہو اور میں تمہاری دنیا کا واحد خان۔ مینو نے حیا اور ایک گہرے مسحور کن احساس کے تحت اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا، جہاں آتش دان کی مدھم نارنجی آج ان کے پگھلتے ہوئے احساسات اور اس نادان عشق کے خوبصورت ابدی آغاز کی گواہ بن گئی۔